अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो लेकर आया हूँ मुताबिकत के उसूल। ये आपके लिए बहुत ही अहम है, इसका जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुताबिकत के उसूल में हम लोग जाने फ़ाइल और मफ़ऊल की फ़ेल से मुताबिकत। सबसे पहले हम जानेंगे फ़ाइल। फ़ाइल किसको कहते हैं? तो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे हामिद खाता है, राशिद ख़त लिखता है, तो इसमें काम करने वाला कौन हुआ? तो काम करने वाला हामिद है और राशिद है। मफऊल किसको कहते हैं? मफऊल ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिस पर फाइल के फेल का यानी फाइल के काम करने वाले का के काम का असर पड़ता हो। जैसे अहमद ने हामिद को नसीहत की, जाहिद आम खा रहा है। इस जुमले में हामिद और आम मफऊल है यानी ऑब्जेक्ट है। काम का असर जिस पर पड़ता है उसको मफऊल कहते हैं। ये दोनों तो आपने जान लिया। अब देखिए यहाँ पर फाइल की फेल से मुताबिकत कैसे होगी। तो अब देखिए नंबर 1 में है फाइल मुजक्कर हो तो फेल भी मुजक्कर आएगा। फाइल यानी सब्जेक्ट मुजक्कर हो तो फिर वर्ब भी मुजक्कर आएगा। जैसे बच्चा रोता है, अरशद दौड़ता है। याद रखें इसमें फाइल कौन है? तो बच्चा है। बच्चा मुजक्कर है तो फिर रोता भी मुजक्कर होगा। यानी फेल और फाइल जब एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो उनकी मुताबिकत कैसे होगी? अगर फाइल मुजक्कर हो तो फिर फेल भी मुजक्कर होगा। नंबर 2 में देखें अलामत फाइल ने या अलामत मफऊल को मौजूद हो, यानी एक ऐसा जुमला जिसमें ने भी हो और को भी हो, यानी जिसमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उसमें फेल जब भी होगा वो वाहिद और मुजक्कर होगा। जैसे सोहराब ने, सोहराब क्या है? फाइल है, तो फाइल के साथ ने का इस्तेमाल किया, सोहराब ने। अकबर मफूल है, अकबर को खिलाया, सोहराब ने अकबर को खिलाया। अब यहां कहेंगे मान लिए यहां पर मैंने नाम ले लिया किसी बच्ची का, रानी ने जुबैदा को खिलाया। तो अब देख रहे हैं अलामत फाइल अगर ने हो, अलामत मफऊल को हो, तो चाहे फाइल जो भी हो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें हमेशा फेल मुजक्कर ही आएगा। जैसे सोहराब ने अकबर को खिलाया, रानी ने जरीना को खिलाया वगैरह। नंबर 3 में देखें जब किसी जुमले में एक से ज्यादा फाइल मौजूद हो तो जुमले के फेल की तज़कीर व तानीस और वाहिद जमा आखिरी फाइल के मुताबिक होगी। देख लें जब किसी जुमले में एक से ज्यादा फाइल मौजूद हो यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, काम करने वाले हों, तो जुमला में जो फेल बनेगा वो फेल किससे बनेगा? सबसे आखिर में जो फाइल है उसके हिसाब से बनेगा। जैसे हिरन, बैल और घोड़े घास चढ़ते हैं। आपने देखा हिरन वाहिद है, हिरन चढ़ती है, बैल चढ़ता है और घोड़े चढ़ते हैं। क्योंकि घोड़े जमा है तो घोड़े घास चढ़ते हैं। उसके पहले जो भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे आखिर में जो फाइल इस्तेमाल किया गया है उसी के मुताबिक फेल इस्तेमाल होगा। उसके बाद आगे देखें जब किसी जुमले में 2 फाइल मौजूद हों और हरफ अत्फ से मिले हों तो फेल जमा आएगा। जान ले, अगर वह मुजक्कर होंगे तो फेल भी मुजक्कर होगा, अगर मुअन्नस होंगे तो फेल भी मुअन्नस। जैसे राशिद और आबिद आए हैं। देखा आपने किसी जुमले में 2 फाइल हैं और यानी हरफ अत्फ किसको कहते हैं? और से जुड़े हुए हैं। राशिद और आबिद आए हैं, तो यहां पर क्या है? क्योंकि ये जमा है तो फेल भी जमा होगा। जेबा और तस्नीम गई है। अब देख रहे हैं ये भी देखना है कि इसमें जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, फेल इस्तेमाल हुआ है, वो तज़कीर है या तानीस है। अगर तज़कीर है तो फेल भी तज़कीर और तानीस है तो फेल भी तानीस। नंबर 5 में है जब किसी जुमला में एक से ज्यादा इंसान बतौर फाइल आए और वो सब मुअन्नस हो तो फेल जमा मुअन्नस होगा। देख लें बहुत खास है ये, यानी एक जुमला बना, इसमें फाइल के रूप में कई इंसान आ गए और वो सारे के सारे इंसान मुअन्नस हैं तो इसका फेल भी मुअन्नस होगा। जैसे एक बच्ची मुअन्नस, एक लड़की और एक औरत जा रही है। आपने देखा सभी मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस में आया। नाहिद, रुकैया और नजमा खेल रही है। नंबर 6 में देखें जब किसी जुमला में
ایک سے زائد انسان بطور فاعل آئیں اور سب مذکر ہو تو فعل جمع مذکر لایا جائے گا. جیسے ایک بچہ، ایک لڑکا اور ایک مرد جا رہے ہیں. امجد، اعظم اور اکرام ہنس رہے ہیں. تو یہاں تک تو آپ نے دیکھ لیا. اب یہ دیکھیں نمبر 7 میں، اگر کسی جملے میں دو انسان فاعل ہوں، ان میں پہلا واحد اور دوسرا جمع ہو تو فعل دوسرے فاعل کے مطابق آئے گا. اس کو جان لے، اگر کوئی جملہ آپ بنا رہے ہیں جس میں دو انسان ہیں، پہلا واحد ہے دوسرا جمع ہے، تو فعل دوسرے فاعل کے مطابق آئے گا. جیسے عامر کے ساتھ دو عورتیں جا رہی تھیں. عامر کے ساتھ ایک عورت جا رہی تھی. عامر کے ساتھ ایک لڑکا جا رہا تھا. عامر کے ساتھ دو لڑکے جا رہے تھے. یعنی سب سے آخر میں جو فاعل ہے اس کے مطابق تذکیر و تانیث بھی بدلے گا اور فعل بھی بدلے گا. اب دیکھیں نمبر 8 میں، اگر دو یا دو سے بے جان حرف عطف کے ذریعے ملے ہوں، بے جان چیز حرف عطف یعنی اور کے ساتھ ملے ہوں، تو ان کا فعل تذکیر و تانیث اور تعداد کے لحاظ سے ان میں سے قریب ترین فاعل کے مطابق ہوگا. یعنی سب سے قریب جو فاعل کے ہے، فاعل میں جو سب سے قریب ہے فعل کے، اس کے مطابق ہوگا. جیسے تختہ اور میز خریدی گئی. تختہ مذکر ہے، میز مؤنث ہے، تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ تختہ خریدا گیا. لیکن اور جوڑ دیا گیا تو یہاں پر تختہ اور میز خریدی گئی، کیونکہ میز مؤنث ہے. سیاہی اور قلم خریدا گیا. سیاہی تو مؤنث ہے اور قلم مذکر ہے، لیکن فعل کیا ہے؟ خریدا. تو خریدا کے قریب میں قلم ہے تو اس کے مطابق استعمال ہوگا سیاہی اور قلم خریدا گیا. ایک قلم دان اور 4 قلم ٹوٹ گئے، 4 قلم خریدے گئے. 4 قلم کیا ہے؟ جمع ہے، تو یہاں یہ بھی جمع کے روپ میں استعمال ہوا اور تذکیر کے روپ میں استعمال ہوا ہے. نمبر 9 میں دیکھیں، جب فاعل کے لیے تعظیمی الفاظ لائے گئے ہوں تو فعل اس کے جنس کے مطابق جمع مذکر یا جمع مؤنث ہوگا. تعظیمی الفاظ کہتے ہیں جیسے ابا تو واحد ہیں، چچا تو واحد ہیں، لیکن ہم ان کے لیے تعظیمی الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کو جمع کے روپ میں استعمال کرتے ہیں. ابا جا رہا ہے نہیں کہتے، ابا جا رہے ہیں. امی آ رہی ہے نہیں کہتے، امی آ رہی ہیں، یا استاد جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اگر ایک ہی ہے فاعل، ایک ہی ہے، لیکن اگر وہ تعظیم کے لائق ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو اسی کے مطابق فعل کا بھی استعمال ہوگا. جیسے امام صاحب، یہ تعظیماً کیا استعمال کریں گے؟ تشریف لا رہے ہیں. استانی صاحبہ چلی گئیں، ہیں تو واحد لیکن جمع کے روپ میں استعمال کریں گے. نمبر 10 میں دیکھیے، جب دو فاعلوں کے ساتھ دونوں کا لفظ آئے تو فعل جمع ہوگا. دونوں اگر آ جائے، دو فاعل ہوں دونوں کے ساتھ دونوں آ جائے، جیسے شوہر اور بیوی دونوں حج کو گئے ہیں. دونوں کا لفظ آیا نا، تو دونوں حج کو گئے ہیں. عدنان اور عقیل دونوں لاہور چلے گئے، یعنی دونوں کا لفظ استعمال ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کو جمع کہیں گے، یعنی جمع کا فعل آ جائے گا اس میں. نمبر 11 میں ہے، ایک سے زیادہ فاعل ہو لیکن آخری فاعل کے ساتھ کوئی یا کچھ یا سب کچھ آئے تو فعل واحد آئے گا. جیسے دیکھ رہے ہیں بہت سارے فاعل ہیں، بہت سارے سبجیکٹ ہیں، لیکن آخری فاعل جو ہے، آخری سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ کوئی آیا ہے یا کچھ یا سب کچھ آیا ہے تو فعل کیا ہو جائے گا؟ واحد ہو جائے گا. جیسے روپیہ، پیسہ، جائیداد اور مال و متاع، سب کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا. دیکھ رہے ہیں سب کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا، واحد کر دیا گیا. اب یہاں دیکھیں آپ، مفعول کی فعل سے مطابقت. نمبر 1، جب کسی فعل کا ایک ہی مفعول ہو اور ذی عقل ہو تو مفعول کے ساتھ کو آتا ہے. کیسے؟ یا بے جان اشیاء کے ساتھ لفظ کو نہیں آتا. اب دیکھ رہے ہیں غیر زیرو یا بے جان اشیاء کے ساتھ. اگر ذی عقل ہو یعنی انسان ہو تو انسان کے ساتھ تو کیا آتا ہے؟ کو آتا ہے. اور غیر ذی عقل ہو تو اس کے ساتھ کو نہیں آتا ہے. بہت خاص بات ہے، آپ دیکھیے گا اس کو. میں شکیل کو جانتا ہوں. شکیل ذی عقل ہے، شکیل کیا ہے؟ انسان ہے، اس کے پاس عقل ہے، تو یہاں کو کا استعمال ہوگا. میں شکیل کو جانتا ہوں. میں نے سانپ دیکھا. میں نے سانپ کو دیکھا کبھی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ میں نے سانپ دیکھا، کیونکہ سانپ ذی عقل نہیں ہے. اور بے جان اشیاء اگر کہیں ہو
تو اس میں کیا کہیں گے؟ میں تاریخ جانتا ہوں، وہاں کو نہیں لگائیں گے، میں تاریخ جانتا ہوں۔ جس طرح آپ نے بے جان اشیاء یا ذی عقل کے لیے استعمال کیا تھا، میں نے سانپ کو دیکھا، اسی طرح میں تاریخ کو جانتا نہیں ہوں، میں تاریخ جانتا ہوں۔ نمبر 2 میں دیکھیں، محاورات میں جہاں مفعول یعنی کمر، نیچے مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کمر، مصدر کے ساتھ ہو یعنی باندھ رکھا کے ساتھ ہو اور بیچ میں کو آ گیا ہو تو کو لانا غلط ہوگا۔ یاد رکھیں، یہاں کمر باندھ رکھی ہے، کمر کو باندھ رکھا ہے نہیں کہیں گے، کمر باندھ رکھی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ کو باندھ رکھا ہے نہیں کہیں گے، میں نے اپنے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، کیونکہ یہ روزمرہ اور محاورے کے خلاف ہے۔ روزمرہ اور محاورے کا بھی اپنا قانون ہوتا ہے۔ نمبر 3 میں ہے، بے جان اشیاء اور غیر ذی عقل اشیاء کے ضمن میں توجہ دلانی مقصود ہو تو کو بولتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، جیسے اپنے دل کو دیکھ اور غور کر، کیونکہ یہاں توجہ دلا رہے ہیں اس لیے یہاں پر دل کے ساتھ کو کا استعمال کیا گیا۔ میرے بوجھ کو کوئی اٹھائے تو مانو، یہاں توجہ دلایا گیا اس لیے یہاں پر کو کا استعمال ہوا ہے۔ نمبر 4، بعض افعال کے ساتھ 2 مفعول آتے ہیں، ان میں ایک مفعول قریب ہوتا ہے اور دوسرا مفعول بعید۔ قریب وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا اثر سیدھے پڑتا ہے، اور بعید وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا اثر سیدھے نہیں پڑتا ہے۔ جیسے مثال میں آپ دیکھیں گے تو ایسی صورت میں مفعول قریب کے ساتھ کو نہیں آئے گا بلکہ بعید کے ساتھ کو آئے گا۔ میں نے تمہارا قلم، دیکھ رہے ہیں میں کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے یعنی فاعل ہے، تمہارا قلم یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ انور کو دے دیا تو انور بھی مفعول ہے، لیکن دے دیا کے پہلے کیا استعمال ہوا ہے؟ انور، تو انور کے پہلے کو کا استعمال ہوگا، نہ کہ قلم کے پہلے کو کا استعمال ہوگا، یعنی 2 مفعول ایک ساتھ لائیں گے اور آخری مفعول جو ہوگا اس میں کو کا استعمال کریں گے۔ قلم مفعول قریب اور انور مفعول بعید ہے، اس لیے انور کے آگے کو کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ آخر پیج ہے۔ نمبر 5، اگر 2 مفعول میں ایک ذی روح اور دوسرا بے جان ہو تو ذی روح کے ساتھ کو آئے گا۔ اب دیکھیے گا، ایک ذی روح ہے اور ایک بے جان ہے۔ اب دیکھیے، اکرم نے ساحل کو روپیہ دیا، ساحل کو، تو اس میں روپیہ بھی مفعول ہے، ساحل بھی مفعول ہے، تو اس میں ذی روح کون ہے یعنی ہوش والا کون ہے؟ تو ساحل ہے، تو ساحل میں کو کا استعمال ہوگا، نہ کہ روپیہ میں استعمال ہوگا کو کا۔ اسی طرح مفعول کی علامت اگرچہ کو ہے لیکن کبھی کبھی اس کی جگہ سے اور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ جیسے اکرم سے کہو میں سعد سے محبت کرتا ہوں، سعد سے محبت، دیکھا یہاں پر مفعول کے بعد سے کا بھی استعمال ہوا ہے۔ شائستہ کی موت پر مت رو، موت پر، یہاں پر کا استعمال ہوا۔ صبر کرو۔ اسی طرح اردو میں بعض مصادر کے ساتھ فاعل مفعول کی صورت میں آتا ہے، جیسے اسے دکھائی نہیں دیتا، ہمیں بازار جانا ہے مجھے جانا پڑا، وغیرہ۔ ان جملوں میں اسے، ہمیں اور مجھے بظاہر مفعول معلوم ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے نا کہ یہ مفعول ہے یعنی یہ آبجیکٹ ہے، لیکن یہ فاعل ہے۔ جیسے اسے دکھائی نہیں دیتا، اسے دکھائی نہیں دیتا، یہ، یا پھر ہمیں بازار جانا پڑتا ہے یا جانا پڑا، یہ سب دیکھنے میں لگ رہا ہے نا، ہمیں، اسے، یہ سب جو کہہ رہے ہیں یہ سب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ سب مفعول ہے، لیکن یہ مفعول نہیں، یہ سب فاعل ہے، اس لیے یہاں کو نہیں آئے گا۔ قاعدے کے برعکس یہاں روزمرے کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، اس کو جاننے کے لیے آپ ایک بار ضرور پڑھیں، ہو سکتا ہے کچھ آپ نے نہیں سمجھا ہوگا، پھر دوبارہ ریپیٹ کر لیں اس کو، اور کتابوں میں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں۔ یہ تو صرف مدد کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے، یہاں جو کچھ بتایا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔